नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। गाइस पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, हज़रात उलमा किराम, भाइयों, दोस्तों, मेरे लिए इंतहाई खुशी का मौका है और ये मैं अपनी सआदत समझता हूँ कि इस मजलिस में मैं उलमा किराम की खिदमत में अपनी चंद मारूज़ात पेश करूँगा। इसका मुझे मौका हासिल हो रहा है। मजलिस उलमा गुजरात को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक अहम मौजू पर इस इजलास का इनेकाद किया। आम तौर से दीनी मदारिस से फारिग होने के बाद उलमा कन्फ्यूज़न का शिकार रहते हैं। कुछ उनको समझ में नहीं आता है कि आइंदा वो क्या करें, अपनी सलाहियतों में कैसे इजाफा करें, अगर वो आला तालीम हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या मौक़े हों। तो आज जो गुफ्तगूएँ हुई हैं उनमें इन्हीं मौज़ूआत पर आप हज़रात के सामने कुछ अहम बातें पेश की गई। जाहिर है कि इन बातों को पेश करने का मकसद यही है कि उलमा जिनका तारुफ आम तौर से होता है कि वो बड़े कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारते हैं, गुज़र औक़ात उनकी बहुत महदूद होती है, तो वो किस तरह अपनी सलाहियतों में इजाफ़ा करें और किस तरह अपने डिग्री में इजाफ़ा करें कि जिससे उनका समाज में कुछ मुकाम बुलंद हो, उनको वक़ार हासिल हो और उनको कद्र मंज़िलत से देखा जाए। अगरचे ज़माने क़दीम में उलमा का तारुफ एक समाज के गरीब तबके की हैसियत से नहीं होता था। इमाम अबू हनीफा का नाम आप सुनते हैं। इमाम अबू हनीफा अपने ज़माने में कूफा के बड़े ताजरीन में उनका शुमार होता था और इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों की तादाद 10-20 नहीं है, सैकड़ों उनके जो शागिर्द थे वो सब उनके यहाँ जो आते थे तो इमाम अबू हनीफा उनकी किफ़ालत किया करते थे। और इसके अलावा भी मुख्तलिफ औक़ाफ़ उलमा के लिए ख़ास होती थी, दीनी तालीम और असरी तालीम हासिल करने वालों के लिए ख़ास होती थी। बड़ी बड़ी जागीरें और चीज़ें भी उलमा को फराहम की जाती थी। इसलिए उलमा बहुत सुकून के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजारा करते थे। लेकिन बहरहाल हालात ज़माना के नतीजे में अब जो सूरत हाल है वो हम सबके सामने है। तो बहरहाल ये कोशिश काबिले कद्र और मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उलमा को समाजी ज़िंदगी में, माशी ज़िंदगी में उनको ऊपर उठाने की कोशिश की जा रही। मैं आप हज़रात के सामने तस्वीर का दूसरा रुख भी पेश करना चाहता हूँ। वो ये है कि कहीं ऐसा न हो कि हम माशी दौड़ धूप की ख्वाहिश और कोशिश में अपने असल मनसब से गाफिल हो जाएं। बिल्कुल ये ज़रूरी है। कुरान मजीद में माल को क़ियामल लिन्नास कहा गया है। जो शख्स माशी तौर से आसूदा होता है, दुनियावी मामलात में आगे होता है, समाज भी उसको कदर की निगाह से देखता है। जैसे समाज के दूसरे तबकात को, दूसरे लोगों को माशी आसूदगी हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, इसी तरह उलमा को ज़रूर इसकी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन एक इजाफी चीज़ ये है कि इस कोशिश में हरगिज़ ऐसा न हो कि उलमा अपने फ़राइज़ मनसबी को फरामोश कर दें, उसे भूल जाएं और जो एक इंतहाई अहम जिम्मेदारी महज इस वजह से कि उन्होंने दीनी तालीम हासिल की है, दीन ने, शरीयत ने और समाज ने उन पर जो एक अहम तरीन जिम्मेदारी डाली है, उससे वो बेपरवाह न हो जाए
تو اس تعلق سے میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتاویل الجاہلین۔ علم دین کو ایک نسل کے بعد دوسری نسل، ایک زمانے کے بعد دوسرے زمانے کے لوگ برابر اس کو حاصل کرتے رہیں گے۔ جو لوگ اس کو حاصل کریں گے ان کو اس حدیث میں عدول کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ لوگ معتبر ہوں گے، وہ لوگ متوازن فکر کے حامل ہوں گے، ان کو سماج میں ایک عزت و عظمت کا مقام حاصل ہوگا، اور وہ لوگ سماج میں 3 کام انجام دیں گے۔ وہ غلو سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ غلو کے نتیجے میں دین میں جو تحریفات پیدا کر دی جاتی ہیں، واجب کو نفل بنا دیا جاتا ہے اور نفل کو فرض کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو غلو کے مظاہر سماجی زندگی میں پائے جاتے ہیں، علماء پہلا کام یہ انجام دیں گے کہ وہ اس غلو سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ وانتحال المبتلین، اور اہل باطل جو اپنی کوششوں سے دین کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور دین کو وہ کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں، تو یہ علماء اس پر ایک بند باندھنے کا کام کریں گے اور دین کو وہ حفاظت کی پوری وہ ذمہ داری ادا کریں گے۔ وتاویل الجاہلین، اور علماء جو ہیں، یہ جو لوگ جاہل ہیں، جہالت ہیں، جن کے پاس دین کا حقیقی علم نہیں ہے، جو سنی سنائی باتیں وہ سماج میں عام کر دیتے ہیں، قصے کہانیاں سناتے ہیں، بزرگوں کے جھوٹے واقعات سنا کر وہ سماج میں ایک غلط ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو حقیقی علماء جو ہیں وہ جاہلوں کی تعویلات سے بھی دین کو محفوظ کرنے کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ علماء کا جو حدیث میں یہ جو فریضہ جو بیان کیا گیا ہے، ہر دور میں، ہر صدی میں علماء نے یہ خدمت انجام دی ہے۔ ایک حدیث میں جو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے علی راس ان اللہ یبعث علی راس کل 100 سنہ من یجدد لها دینہا۔ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے آغاز میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو دین کی تجدید کا کام انجام دیں گے۔ اس حدیث کو صحیح تناظر میں نہیں سمجھا گیا ہے۔ ایک تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہر ہجری سال کے شروع میں کسی ایک فرد کی پیدائش ہوگی، چنانچہ مجددین امت کی جو فہرست بنائی گئی ہے، ہر ہجری سن کے شروع میں جو کوئی مشہور عالم گزرا ہے اس کو اس صدی کا مجدد قرار دے دیا گیا ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہر صدی کا ہر علی راس کل 100 کا مطلب ہر دور۔ آج 1448 شروع ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ آج سے جو 100 سال کے بعد 1548 ہوگا، تو اس کا مطلب ہجری سال کا آغاز نہیں بلکہ اس کا مطلب ہر دور میں اور ہر صدی کا کوئی ایک عالم ہی ہم متعین کریں، یہ بھی نہیں ضروری ہے۔ عربی زبان میں ہم جانتے ہیں کہ من جو واحد پہ بھی آتا ہے، جمع پہ بھی آتا ہے۔ حدیث میں تو کہا گیا ہر دور میں علماء بڑی تعداد میں ایسے پائے جاتے رہیں گے جو دین کی تجدید کا کام انجام دیں گے۔ تاریخ میں متعدد علماء کو دین کی تجدید کی ذمہ داری دی گئی ہے اور ان کو مجدد کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ ابھی محرم گزرا ہے، امام حسین کا نام لیا جاتا ہے۔ جب دین میں حکمرانی کو جو موروثی جب بنایا جانے لگا تو انہوں نے اس کا مقابلہ کیا اور اس میں اپنی جان کھپا دی۔ جب حکمرانی صحیح اسلامی پٹری سے اترنے لگی تھی تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا نام آتا ہے جنہوں نے صحیح خطوط پر حکمرانی کی، یہاں تک کہ ان کو خلیفہ راشد خامس کہا جانے لگا۔ امام حسن بصری کا نام آتا ہے، امام احمد ابن حنبل کا نام آتا ہے، جنہوں نے کہ جب فتنہ خلق قرآن جب اٹھا تھا
تو انہوں نے اس کا مقابلہ کیا، قید و بند کی صورتیں برداشت کی. ان کو اتنے کوڑے مارے جاتے تھے کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اگر کسی ہاتھی پر بھی کوڑے مارے جاتے تو وہ بھی بیٹھ جاتا، لیکن انہوں نے اس فتنے کی سرکوبی کی یہاں تک کہ اس کا ازالہ ہو گیا. امام غزالی کے زمانے میں فلسفہ کا زور تھا، انہوں نے تحافت الفلاسفہ کے نام سے کتاب کی، اور اس طرح گویا کہ انہوں نے فلسفہ کو مسلمان بنا دیا. علامہ ابن تیمیہ کا نام آتا ہے، ان کے زمانے میں شرک و بدعت کا بہت زور تھا، انہوں نے لوگوں کو کتاب و سنت سے جوڑنے کی کوشش کی. ہندوستان میں مجدد الف ثانی کا نام لیا جاتا ہے. جب اکبر نے دین الہی کے نام سے ایک ملغوبہ تیار کیا تو اس کا انہوں نے مقابلہ کیا. اسی طرح اور امت میں علماء کے نام آتے ہیں، شاہ ولی اللہ کا نام آتا ہے، ان کے خانوادے کے کئی لوگوں کا نام آتا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا نام آتا ہے، سید احمد شہید کا نام آتا ہے. یہ وہ نمایاں لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے زمانے میں دین کی حفاظت کی ہر ممکن کوشش کی. محترم بھائیوں، میں نے یہ نام آپ کے سامنے اس لیے گنائے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ لوگ تو پرانے دور کے لوگ تھے، ان کا زمانہ گزر گیا اور اب مجددین پیدا نہیں ہوں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ ہر دور میں لوگ آتے رہیں گے، اور ہر دور میں یہ لوگ اپنے زمانے میں کی اصلاح کی کوشش کریں گے اور دین کو حقیقی صورت میں پیش کریں گے. میں پورے یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ حضرات میں بھی ایسے علماء موجود ہیں جو اپنے اپنے دائرے میں دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور جو تجدید و احیاء دین کا کام ہے وہ آپ میں سے بھی بہت سے لوگ اس کو انجام دے رہے ہیں. مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے جدید دور کے تقاضے اور علماء کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس پر کچھ اظہار خیال کروں. ذمہ داریوں کا تذکرہ کرنے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جدید دور کیا ہے، اس کے بارے میں بھی میں چند باتیں عرض کر دوں. زمانہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو تبدیلیاں 1300 سال میں بہت سست رفتاری سے ہوتی تھی، کئی 100 سال گزر جاتے تھے، بہت معمولی تبدیلیاں ہوتی تھیں، لیکن موجودہ زمانے میں تبدیلیوں کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے، بہت تیزی سے وہ تبدیلیاں ہوتی ہیں. یہ تبدیلیاں سالوں نہیں، یہ مہینوں میں ہوتی ہیں، بلکہ دنوں میں ہوتی ہیں. تو ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم موجودہ زمانے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر ان کو سمجھ کر ہمیں کیا کردار انجام دینا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. موجودہ زمانہ علم اور معلومات کے انقلاب کا زمانہ ہے. معلومات بہت تیزی سے عام ہو رہی ہیں، بلکہ کچھ ڈاٹاز، کچھ سروے ایسے ہیں، 1 سیکنڈ میں کئی ہزار صفحے کی معلومات انٹرنیٹ پر آ جاتی. یہ ایکسپلوژن آف نالج کا زمانہ ہے. بہت تیزی سے طرح طرح کی معلومات، دینی، سماجی، معاشی، سیاسی، ہر میدان میں ایک علوم کا سمندر ہے جو کہ بہت تیزی سے ہمارے سامنے آ رہا ہے. ڈیجیٹل دنیا، سوشل میڈیا کی دنیا کہ جو ہے یہ رائے سازی کا ایک بہت اہم ٹول ہے. ان ذرائع کو اختیار کر کے لوگوں کی رائے کو بہت تیزی سے بدلا جا سکتا ہے. ابھی دیکھا کاکروچ پارٹی کے نام سے کس طرح لاکھوں لوگوں کو، نوجوانوں کو متاثر کیا گیا اور وہ ایک آواز پر وہ سرگرم ہو گیا. الہاد سر چڑھ کر بول رہا ہے، بلکہ الہاد تو دینی گھرانوں میں بھی وہ گھس گیا ہے. جو نئی نسل، چاہے وہ دین سے بے بہرا ہو یا نئی نسل جو دینی خاندانوں میں جو پرورش پا رہی ہے، اس کا بھی دین کے جو معتقدات ہیں اس پر سے اس کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. الہاد، مادیت، لبرلزم اور جو اخلاقی جو بے راہوی ہے یہ بہت زیادہ آج کل عام ہو رہی ہے. معاشی اور معاشرتی جو پیچیدگیاں ہیں
وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سود کا نظام پوری دنیا میں اس طرح رائج ہے، کوئی ایک فرد بھی اپنے آپ کو سودی نظام سے محفوظ رہنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ خاندانی انتشار بہت زیادہ ہے، اور جو پہلے خاندان ایک محفوظ قلعہ کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن آج کل اتنا زیادہ خاندانوں میں انتشار ہے کہ مسلم گھرانے بھی اس سے محفوظ نہیں رہے۔ موجودہ زمانے میں ایک چیز یہ ہے کہ بین مذاہب تعامل، مختلف مذاہب کے لوگوں کا ایک ساتھ رہنا، یہ ایک ناگزیر ضرورت بن گیا ہے۔ ہم نے فقہ کی کتابوں میں دارالاسلام اور دارالکفر کی اصطلاحیں پڑھی تھی۔ آج کے دور میں یہ اصطلاحات آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئی ہیں۔ آج کے زمانے میں ملک کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں پایا جاتا ہے جس کو ہم صحیح معنی میں دارالاسلام قرار دیں، یا اس کو ہم دارالکفر کا لیبل اس پر چسپاں کر سکیں۔ آج کے دور میں ہر علاقہ، ہر ملک، اس میں مختلف مذاہب کے لوگ ساتھ میں رہتے بستے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کی ان تعلیمات کو ان لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں جو کہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان کو ایکسسٹنس کیسے ہو، کیسے وہ مل جل کر ایک ساتھ رہ کر زندگی گزاریں، اس تعلق سے ان کے سامنے اسلامی تعلیمات کو پیش کریں۔ محترم بھائیوں، اس صورتحال میں علماء کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کا میں آپ حضرات کے سامنے بہت اختصار کے ساتھ نکات کی شکل میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ پہلے ان کی تو ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی صحیح ترجمانی کریں۔ آج اسلام اور غیر اسلام خلط ملط ہو گئے ہیں، دونوں کے درمیان تفریق کرنا تقریباً ناممکن سا ہو گیا ہے۔ غیر اسلام کو خوبصورت لبادے میں، چمچمیوں میں لپیٹ کے اس طرح پیش کیا جا رہا ہے۔ ضرورت ہے، علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام اور غیر اسلام میں وہ تفریق کریں، بلا لومۃ لائم وہ بتائیں کہ حقیقی اسلام یہ ہے اور غیر اسلام یہ ہے۔ کفر کے فتوے صادر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء نے یہ بات کہی ہے، ہم کو عمل کو غلط قرار دینا ہے۔ اگر کوئی شخص اس غلط عمل میں ملوث ہے تو اس کو کافر بے دین نہیں قرار دینا ہے۔ ہمیں دین کی صحیح تعبیر کرنا ہے، یہ بتانا ہے کہ یہ عمل صحیح اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ بات کہنے کا ایک سلیقہ بھی ہونا چاہیے۔ دین میں حکمت کو اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جب دعوت کا حکم دیا گیا ہے تو ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حق بات کہنا ضروری ہے، لیکن حق بات کہاں کہی جائے، کیسے کہی جائے، کس اسلوب میں کہی جائے، اس کا بھی شعور ہمیں رہنا ضروری۔ دوسری بات یہ ہے، علماء کی ذمہ داری ہے کہ خاص طور سے موجودہ نئی نسل کی فکری رہنمائی کی کوشش کریں۔ اب وہ زمانہ گزر گیا جب کہ نئی نسل کو چپ رہو، خاموش رہو کہہ کے نہیں چپ کیا جا سکتا۔ آج کی نئی نسل پوچھتی ہے اگر دین میں یہ حکم دیا گیا ہے تو یہ حکم کیوں ہے؟ تو اس لیے ہم یہ کہہ کے کہ نہیں یہ بات تو قرآن میں آئی ہے، یہ بات تو اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، یہ کہہ کر ہم نئی نسل کو خاموش نہیں کر سکتے۔ ہم کو ان کو یہ بتانا ہوگا کہ یہ حکم دیا گیا ہے تو کیوں دیا گیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ اگر وراثت میں عورتوں کا حصہ بعض صورتوں میں کم رکھا گیا ہے تو ہم کو یہ بتانا پڑے گا کہ ان کا حصہ کم کیوں رکھا گیا ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں کو 4 شادیوں کا حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے 9 شادیاں بیک کرتی ہیں، ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ ان شادیوں کے پیچھے حکمت کیا تھی۔ بہرحال دین کی وہ تمام تعلیمات جس کے بارے میں نئی نسل کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، ہمیں ان کو واضح کرنا ہوگا، ان کے اشکالات کا جواب دینا ہوگا، اور یہ جوابات ہمیں جذباتی انداز میں نہیں بلکہ علمی اور تحقیقی انداز میں دینا ہوگا۔
الزامی جواب سے آدمی خاموش تو ہو جاتا ہے لیکن اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے. تو ہمیں الزامی جوابات نہیں دینے ہیں بلکہ ہمیں علمی اور تحقیقی جوابات دینے ہیں. محترم بھائیوں، تیسرا ہمارا کام یہ ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم عصری علوم سے واقفیت حاصل کریں. ہمارا صرف خالص مولوی بنے رہنا کافی نہیں ہے. یہ جو اجتماع اس وقت کیا گیا ہے جلسہ کہ اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم علماء کرام جو ہیں عصری علوم سے واقف ہوں. ایک آل داؤد کی حکمت میں یہ کہا گیا ہے ینبغی للعاقل ان یکون عارفا بزمانہ. ایک عقل مند اور دانشمند کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے زمانے سے واقف ہو. اب اس کے زمانے کے مسائل کیا ہیں، اس کے زمانے کے فتنے کیا ہیں، وہ تو جب تک وہ اپنے زمانے کو نہیں سمجھے گا اس وقت تک وہ دین کی شرعی رہنمائی کیسے پیش کر سکتا ہے. حضرت عمر فاروق کا ایک جملہ بہت مشہور ہے. انہوں نے کہا ہے اپنے بچوں کو ان کے زمانے کے لیے تیار کرو کیونکہ وہ تمہارے زمانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں. ہمارے جو نئی نسل ہے اس کا جب اپنے عروج کا زمانہ ہوگا اس وقت کیا مسائل سماج میں گردش کر رہے ہوں گے، ان لوگوں کو کن چیزوں کو فیس کرنا ہوگا، اس کے لیے تم نئی نسل کو تیار کرو. وہ تم نے جو زمانہ جو گزارا ہے اس میں جو کچھ تم نے سیکھا ہے وہ ان کے لیے کافی نہیں ہو سکتا ہے. تو ضروری ہے کہ تعلیم، معیشت، میڈیا، قانون اور سماجیات کے بنیادی باتوں کا ہمیں شعور ہونا چاہیے. چوتھی چیز یہ ہے دعوت کے جدید ذرائع کا ہمیں علم ہونا چاہیے. موجودہ دور میں معاف کیجیے صرف منبر اور محراب ہماری ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے کافی نہیں. آج کا جو یہ ہائی ٹیک زمانہ ہے، اگر ہم جدید ذرائع کو اختیار کر لیں، سوشل میڈیا کے، یوٹیوب، پوڈ کاسٹ، آن لائن سروسز جو ہیں، ان سب میں بھی اگر ہم مہارت حاصل کر لیں تو ہم اپنے علم سے نہ صرف اپنے شہر، اپنے ملک بلکہ پوری دنیا میں اپنی باتیں عام کر سکتے ہیں. ایک چیز اور بہت اہم ہے جس کی طرف میں آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ امت کو اتحاد کا درس دیں، اعتدال کی بات بتائیں، ان کو توازن سکھائیں. فرقہ واریت کا زمانہ گزر گیا. وہ زمانہ گزر گیا ہے جب کہ مسجدیں الگ الگ ہوتی تھیں. یہ حنفیوں کی مسجد ہے، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے. ایک فرقے والے اگر دوسرے کی مسجد میں نماز پڑھ لیتے تھے تو مسجد کو دھویا جاتا تھا. یہ زمانہ گزر گیا. حالات بہت نازک ہیں. اپنے ملک کا ہم میں سے ہر ایک اس کا مشاہدہ کر رہا ہے. مسلمانوں کے خلاف دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے. اس میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اتحاد کا ثبوت دیں. اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے ہرگز کہ تمام لوگ اپنے اپنے باتوں، اپنے اپنے معتقدات، اپنی اپنی چیزوں کو چھوڑ کے ایک بات پر آ جائیں. نہیں، اتحاد کا یہ مطلب نہیں ہے. لوگ یہ چاہتے، ہر آدمی اتحاد کی بات کرتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ دوسرے تمام لوگ چھوڑ کر میری باتیں مانیں اور جو میں کہہ رہا ہوں، جو میرا مسلک ہے، اس کو اختیار کر لیں. نہیں، ایسا اتحاد نہیں ہو سکتا ہے. لوگ اپنے اپنے عقائد، اپنے اپنے معمولات، اپنے اپنے مسالک پر رہتے ہوئے یہ طے کر لیں کہ ہم لوگوں کو مل جل کر دین کی تبلیغ کرنی ہے، دین کی باتیں عام کرنی ہے، اسلام کا پیغام عام کرنا ہے. تو گویا کہ اب یہ مشترکات جو ہیں فرقہ واریت کو کم کر کے مشترکات کو بڑھانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. آج کل کے وہ علماء ہی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں جن میں کی وسعت نظری پائی جائے، جن میں کی تحمل و بردباری پائی جائے، جو زمانے کا شعور رکھتے ہیں اور جو مؤثر ابلاغ کی صلاحیت رکھتے ہیں، اپنی بات کو بہترین انداز سے دوسروں تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہی علماء آج کے دور میں کامیاب ہو سکتے ہیں. آخر میں چند باتیں اپنے ان دوستوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں
جو کہ ابھی حال میں یا کچھ سال پہلے ہی انہوں نے دینی مدارس سے فراغت حاصل کی. گویا کہ نوجوان علماء جو مدارس کے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے، میں 2-3 نکات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے، دینی مدرسے سے فارغ ہونا یہ اختتام نہیں ہے، یہ آغاز ہے. ابھی ہمارے مولانا خالد صاحب نے یہ بات بہت زور دے کے کہی ہے، آپ کو عالم کا یا فاضل کا جو سرٹیفکیٹ مل گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو پڑھنا تھا وہ آپ پڑھ چکے. نہیں، جو سرٹیفکیٹ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ آپ اپنے طور سے علوم حاصل کر سکتے ہیں، اپنے طور سے جتنا آپ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. مولانا سید ابو الحسن علی ندوی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم تھے. ان سے مجھے بہت سے خطابات سننے کا موقع ملا ہے. وہ شاگردوں کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ عزیزو، تم کو جو مدرسے کی ڈگری ملی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تم کو نہیں پڑھنا ہے، جو کچھ تم کو پڑھنا تھا تو پڑھ چکے ہو، بلکہ اب سے تمہارے علم کا آغاز ہوتا ہے. گویا کہ تمہارے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ تم اپنے طور سے جتنا علم حاصل کرنا چاہو حاصل کر سکتے ہو. دوسری بات، تخصصات کے ساتھ عصری مہارت حاصل کریں. اس موجودہ دور اسپیشلائزیشن کا دور ہے. مولانا علی میاں ایک بات یہ بھی کہا کرتے تھے، اپنے خطبات میں وہ 2 باتیں کہا کرتے تھے، عزیزو میں تمہیں 2 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں، ایک اخلاص اور دوسرے اختصاص. وہ کہا کرتے تھے موجودہ دور عام صلاحیت کا دور نہیں ہے. ہم عالم ہیں تو ایک عام سے عالم ہیں، قاری ہیں تو عام سے قاری ہیں، حافظ ہیں تو ایک عام سے قاری ہیں. موجودہ دور اختصاص کا دور ہے. جس فن میں بھی آپ جائیں اس فن میں آپ اعلیٰ صلاحیت کا مظاہرہ کریں تو دنیا آپ کی قدر کرے گی، آپ کے قدموں میں وہ جھکے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ. اللہ تعالیٰ اس بندے کو محبوب رکھتا ہے کہ جو کوئی عمل کرے تو اس کو بہترین انداز میں کرے، پرفیکٹ انداز میں وہ کرے. میں تحدیث نعمت کے طور سے محض کر دوں، دارالعلوم ندوۃ العلماء سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے. ندوے میں عربی زبان پر زور دیا جاتا ہے. میں نے اس میں خصوصی کوشش کی، عربی زبان کو خوب محنت سے حاصل کرنے کی کوشش کی. اس کے نتیجے میں میں نے دنیاوی طور سے بھی پیسہ بھی اتنا کمایا کہ میں نے ذاتی طور سے میں نے علی گڑھ سے BMS اور MD کی ڈگری حاصل کی ہے. ذاتی طور سے اپنا پورا خرچ میں نے خود اٹھایا، اپنی بہن کا خرچ اٹھایا جس نے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے MA MPhil اور PhD کی. میرے چھوٹے بھائی کا میں نے پورا خرچ اٹھایا جس نے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے BMS کیا. اور یہ عربی زبان میں مہارت ہی کی وجہ سے آج کل سینٹرل گورنمنٹ میں آیوش یونیورسٹی کے تحت ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جس میں کہ آیوش کے تحت جتنی پیتھیاں آتی ہیں سب کے نسخوں کو پیٹنٹ کیا جا رہا ہے. اس کی سینٹرل لیڈرشپ میں مجھ کو شامل کیا گیا ہے میری کوشش کے بغیر، اس لیے کہ ہندوستان میں ایسے لوگ گنتی پہ پائے جاتے ہیں جن کے پاس یونانی کی بھی اعلیٰ ڈگری ہو، جن کو عربی بھی اچھی آتی ہو. ایسے افراد پورے ملک میں چند ہی افراد ہو سکتے ہیں. تو میری اسی صلاحیت کی وجہ سے مجھ کو آیوش کی منسٹری میں سینٹرل گورنمنٹ کے تحت یہ جو پروجیکٹ 2005 سے چل رہا ہے اس میں مجھے شامل کیا گیا ہے. محترم بھائیو، زبانیں سیکھ ہے بہت آسان ہے. مختلف ایپس آ گئے ہیں، کلاسز ہوتی ہیں. آپ کوشش کریں آپ کو صرف اردو پر اکتفا نہ کریں، اچھی ہندی سیکھیں. انگریزی کے بغیر تو آدمی آج کے دور میں گونگا ہے. عربی سیکھیں، فارسی سیکھیں، جرمن اور فرانسیسی سیکھیں، ترکی زبان سیکھیں. یہ زبان 1 2 3 زبان سیکھیں، اس سے آپ کے لیے دنیا وسیع ہو جائے گی، بہت وسیع ہو جائے گی. آپ کو کوئی زبان نہیں آتی ہے، آپ کی حیثیت ایک گونگے کی ہے. اگر آپ کو 1 سے زیادہ 2 3 زبانیں آ جائیں گی تو آپ کے قدر و منزلت میں اضافہ ہو جائے گا.
اور اس کے ذریعے آپ خاصی کمائی کر سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی سے جڑیں، ٹیکنالوجی سے بہت ضروری ہے۔ میں دنیا میں اسلامیات کا ایک اسکالر ہوں۔ ٹیکنالوجی سے واقفیت کی وجہ سے میں جب کسی موضوع پر کام کرتا ہوں، دنیا کی تمام لائبریریاں میری انگلی کی ٹپ پر ہوتی ہیں، اس لیے کہ تمام کتابیں انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ تو جو اگر ہم نے کچھ ٹیکنالوجی ہم سیکھ لیں کہ ہم کسی موضوع پر کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بآسانی چند سیکنڈوں میں وہ ہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی آپ زیادہ سے زیادہ فیض پہنچا سکتے ہیں۔ تو ادھر بھائیو، شاید میری گفتگو کچھ زیادہ ہو گئی ہے، ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ میں صرف اس پر اپنی بات ختم کروں گا کہ موجودہ حالات عام حالات سے بالکل مختلف ہے۔ زمانہ بہت تیزی سے بدل رہا ہے۔ اگر ہم نے خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کی تو ہم زمانے سے بہت پیچھے ہو جائیں گے۔ ایک شعر پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا: اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔